बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक प्रोग्राम लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हमारा ये प्रोग्राम भी रमज़ान के और रोज़े से ताल्लुक़ रखने वाले आम रोज़मर्रा मसाइल पर मबनी है। इस प्रोग्राम में हमारे वही मेहमान शरीक गुफ्तगू हैं जो गुज़श्ता 2 प्रोग्रामों में हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा थे और एक टेलीफ़ोन लाइन पे हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। मुकर्रम मोहतरम अब्दुल माजिद साहब ताहिर, एडिशनल वकील तबशीर, जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरे मेहमान हमारे मुकर्रम मोहतरम मुबशर अहमद साहब काहलों, मुफ्ती सिलसिला आलिया अहमदिया और नाज़िर दावत अल्लाह सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान, वो जो टेलीफ़ोन लाइन पे हमारे साथ रबवा से शरीक गुफ्तगू हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम यहाँ मौजूद जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान मुकर्रम मोहतरम अब्दुल माजिद साहब ताहिर, इनसे करते हैं। माजिद साहब, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि पहले प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया था कि रोज़े के लिए अफ्तारी सहरी खाना जो है वो बरकत का मूजिब है, तो इस बारे में आप हमें बताएं कि रोज़े का आगाज़ सुबह सहरी से जो होता है उस किस तरह क्या है, उसके अहकामात तफसील ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें। सहरी से मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं जी। बल्कि एक मौके पर हज़रत ने फरमाया कि तसहारू फ़इन्ना फ़िस्सहूरि बरकतुन, कि ए मुसलमानों सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। फिर सहरी खाना ज़रूरी क्यों है? इसकी एक वजह यह है कि यहूदियों के रोज़ा में सहरी नहीं थी, लेकिन मुसलमानों को सहरी का हुक्म हुआ। इस फ़र्क का जिक्र करते हुए भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़स्लो मा बैना स्यामेना व स्यामे अहलिल किताब अकालतुस सहरी, यानी हमारे और अहले किताब के रोज़ों में एक फ़र्क सहरी खाना भी है। यानी मुसलमान सहरी खाकर रोज़ा रखते हैं और अहले किताब सहरी नहीं खाते। एक और दूसरा यह कि इसका वक्त क्या है, खाने का वक्त क्या है, नबी की सहाबा का क्या तारीख था, क्योंकि बाज़ लोग सोने से पहले ही सहरी खा के बाज़ लोग रात को सोने से पहले खा के सो जाते हैं, या ज़्यादा देर रात को जाके जब तकरीबन दरमियाना वक्त आता है आधी रात का, फिर खा के सो जाते हैं। तो जो इसका असल वक्त जो नबी की और सहाबा का तारीख था वो ये है कि सहरी का वक्त आधी रात के बाद से फजर के तुलू होने तक है, लेकिन आधी रात को उठकर सहरी खा लेना मसनून नहीं, ये नबी की सहाबा का तारीख नहीं था। असल बरकत इत्बाए सुन्नत में है, और सुन्नत ये है कि तुलूए फजर से थोड़ा पहले इंसान खा पी ले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा कराम का यही तरीक़ था, बल्कि सहाबा कराम बयान करते हैं कि तसहरना सुम्मा कुमना इला सलाते, कि हम सहरी खाया करते थे, उसके अमान बाद हम नमाज फजर के लिए खड़े हो जाते थे। तो इसका मतलब है कि नमाज फजर से मान पहले जो थोड़ा सा वक्त होता है, वक्त के में वो सहाबा सहरी खाया करते थे। नबी की वसल्लम का भी यही तरीक़ था। यानी सहरी के इख्तिताम और नमाज फजर के दौरान बहुत कम वक्फा होता था। और एक और बात, एक और मौका पर नबी की वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सुबह का ये मुबारक खाना रात के आखिरी हिस्सा में खाया करो, वही जो फजर से पहले का वक्त है। फिर यह भी फरमाया कि इस सहरी इतनी ज़रूरी है कि सहरी किया करो, एक घूंट पानी ही क्यों ना हो, करनी ज़रूर है, क्योंकि बात बरकत है। और एक और तरीक़ जो हज़रत सल्लम का अपना सहरी का तरीक़ था वो मैं बयान कर देता हूँ कि किस तरह सादा खाना तनावुल फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि एक दफ़ा सहरी के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, मैंने रोज़ा रखना है, मुझे खाने की कोई चीज़ ला दो। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं खजूरें और एक बर्तन में पानी ले आया, और इस वक्त हज़रत बिलाल की पहली अज़ान हो चुकी थी। हजूर ने फरमाया, अनस देखो, मस्जिद में कोई और आदमी भी मौजूद है जो मेरे साथ सहरी में शामिल हो। हज़रत अनस ने ज़ैद बिन साबित को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सत्तू पी कर रोज़ा रख चुका हूँ। हजूर ने फरमाया, हमने भी रोज़ा रखना है। तो ज़ैद बिन साबित ने हजूर के साथ सहरी खाई। इससे मालूम होता है कि हजूर सहरी में किसी किस्म के तकल्लुफ़ात नहीं फरमाते थे, जो मुयस्सर होता उससे रोज़ा रख लेते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर मोमिन के लिए कितनी अच्छी सहरी है। और जो तरीक़ मैं आखिर पे बताना चाहता हूँ कि जो तरीक़ नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया था कि लोगों को सहरी के वक्त का इल्म हो, कब है, कब खानी है, नमाज का कब वक्त है, वो ये था कि आपने मुसलमानों की सहूलत के लिए इंतज़ाम फरमाया था कि सुबह की 2 अज़ानें होती थी,
پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے دیتے تھے، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اب سحری کا آخری وقت ہے، سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے، جو شخص نماز تہجد ادا کر رہا ہے یا جو ابھی سویا ہوا ہے وہ اٹھ کر سحری کھا لے. اور جو نہیں تھی تو اس اذان کے ذریعے وہ بتایا جاتا تھا کہ اب سحری کا وقت ہے، سحری کھا لی جائے، جو نماز تہجد پڑھ رہا ہے وہ ختم کر کے سحری کھا لے. جو دوسری اذان حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دیا کرتے تھے جب فجر طلوع ہو جاتی تھی، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا تھا. تو اس کا مقصد سحری کے وقت کے ختم ہو جانے کا اعلان ہوتا تھا جو دوسری اذان دیا کرتے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے تو کھاتے رہا کرو، اور جب ابن مکتوم اذان دے تو سحری ختم کر لیا کرو، لیکن اس میں گنجائش بھی رکھ دی کہ جب تک پوری طرح فجر نہ ہو جائے کھا پی سکتے ہو، اذان ہو رہی ہو. حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ برتن رکھ نہ دے یہاں تک کہ حسب ضرورت اس سے کھا لے. اب جو آخری بات ہے کہ سحری کھانا جو ہے یہ چونکہ باعث برکت ہے اور یہ ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھنا بڑا ضروری ہے. ہر نیکی کا کام اس وقت نیکی ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے بیان کردہ احکامات اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہو. اسوہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، یہ باعث برکت ہے اور یہ کھانا بڑا مبارک ہے، اور رات کے آخری حصہ میں کھایا کرو. سوائے اس کے کہ وہ آدمی جو دیر سے اٹھا ہے اس کی آنکھ ایسے وقت کھلی ہے کہ سحری کا وقت گزر چکا ہے، اب وہ گنجائش نہیں رہی کہ وہ کچھ کھائے، تو اگر اس میں استطاعت ہے، طاقت ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، تو اسے روزہ رکھنے کی اجازت ہے. لیکن عادتاً ایسا کرنا منع ہے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر سحری کھائے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اسے پھر روزہ چھوڑنے کی بھی وہ اجازت ہے، چونکہ وقت گزر چکا ہے، پھر وہ اس روزہ کے بعد میں قضا کر دے. لیکن وہ سحری کھانا جو ہے یہ مسنون ہے اور یہ ضروری ہے، وہ عادتاً اسے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، باعث برکت ہے. جزاک اللہ. خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح ناظرین ہم نے پہلے پروگرام میں مکرم محترم بشیر احمد صاحب کاہلوں نے اس سحری کے متعلق روشنی ڈالی تھی، تو ماجد صاحب کی آج کی گفتگو سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں اطراف جو ہیں، یعنی سحری کھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ جتنا اس کو مؤخر کر سکو، یہ نہیں کہ آدھی رات سے پہلے ہی کھا کے سو جاؤ یا جب نیند آنے لگے اس وقت کھا کے سو جاؤ، بلکہ سحری کو جتنا طلوع صبح کے طلوع صادق کے ساتھ قریب کیا جائے اتنا ہی زیادہ وہ بابرکت ہے. اور دوسری طرف جو ہے افطاری، اس کے متعلق فرمایا کہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے جتنی جلدی اس میں کرو گے وہی برکت کا باعث ہے. اور ایک اور بات اس میں آپ لوگوں کے لیے، ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں جو جس طرح مائسہ نے فرمایا کہ تسحروا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تو اصل برکت جو ہے دراصل نماز تہجد، اس کے لیے اس وقت جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کی نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہیں، وہ بھی ایک مقصد ہے سحری میں. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب اور ہمارے روزوں میں یہ بنیادی فرق ہے کہ ہماری تہجد کے ساتھ عبادت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. سیدنا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں صبح کے وقت، جب ہم بچے تھے تو صبح کے وقت اٹھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ روزہ نہیں بھی رکھنا تو کچھ نوافل پڑھ لیں. اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع خلفاء نے اپنے اپنے دور میں اس طرف بھی والدین کو توجہ دلائی کہ بعض بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اگر وہ روزے کی ایسی عمر تک پہنچ رہے ہوتے ہیں جب وہ روزہ 1-2 روزے رکھ سکتے ہیں تو ان کو، لیکن روزہ اگر نہ بھی رکھنا ہو تو سحری اس کی افطاری تہجد کے لیے سحری پہ انہیں اٹھایا جائے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ بچپن سے انہیں عادت پڑے اس کی. تو دوسرا جو ہمارا سوال ہے وہ ہم اپنے دوسرے مہمان مکرم محترم بشیر احمد صاحب کاہلوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ مول صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ایک طرف ہم نے سحری کی بات کی، دوسری طرف افطاری کی بات ہے، اور روزے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کا روزہ کھلوانا بڑی فضیلت کا کام ہے، برکت کا باعث ہے. تو یہ جو کچھ عرصے سے، بلکہ ایک لمبے عرصے سے افطار پارٹیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کی کتنی گنجائش ہے ان ہدایات میں، اسلام کے ان احکامات میں؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے جی اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ جی اس حدیث میں ہمیں رمضان کے دوران ایک نیکی اور برکت کے حصول کا ذریعہ سمجھایا گیا ہے، جی مگر آج کل کے زمانے میں اسی حدیث کا سہارا لے کر بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور غیر احمدی معاشرے میں تو ایسے ایسے افراد بلائے جاتے ہیں جن میں خاصی تعداد نے روزہ رکھا ہی نہیں ہوتا، ان سے اپنے دنیاوی کام انہوں نے کروانے ہوتے ہیں، بعض سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں، تو ان کو بلایا جاتا ہے، پھر سیاست پہ تقریریں ہوتی ہیں کسی پارٹی کے حق میں کسی پارٹی کے خلاف۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے اس قسم کی کوئی مثال مل نہیں سکی جس میں اس بات کا تذکرہ ہو کہ آپ نے افطاری کی خاطر اپنے دوستوں کو، واقف کاروں اور رشتہ داروں کو بلایا ہو اور اس طرح کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا گیا ہو۔ جی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ للصائم عند افطارہ دعوت مستجابۃ، جی افطاری کا وہ وقت ہے کہ اس وقت روزے دار کی دعا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہے۔ جی آج کل جو اس حدیث کا سہارا لے کر کہ روزے دار کی افطاری کروانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، یہ جو رواج پڑ گیا ہے کہ لوگوں کو دعوت میں بلایا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی رمضان کا مہینہ، وہی رمضان کے بابرکت ایام جو ایک روحانیت کا ریفریشر کورس کی حیثیت رکھتے ہیں، جن میں مومنین کثرت کے ساتھ دعاؤں، تلاوت قرآن پاک اور فرض اور نفلی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، جی جن لوگوں نے افطاری کی دعوت میں شریک ہونا ہوتا ہے، وہ اس دن اس افطاری کی دعوت کے نتیجے میں ان برکات سے فیض یاب ہونے کی بجائے ان برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جی چنانچہ جن لوگوں نے کسی کے گھر میں جانا ہے، وہ جانے سے پہلے کپڑے استری کریں گے، کپڑے تیار کریں گے، پھر جائیں گے، کچھ ان کا سفر میں وقت گزر جائے گا، پھر وہاں پہنچیں گے، پھر ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں گے اور کھانے میں شریک ہوں گے، پھر کھانے کے بعد گپ شپ چلے گی۔ تو وہ جو رمضان کا مقصود ہے، خصوصیت کے ساتھ جو افطاری کا وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا، وہ بتاتا ہے کہ اس وقت گپ شپ کی بجائے دعاؤں میں انسان کو مشغول ہونا چاہیے۔ تو وہ افطاریاں افطاری کروانے والوں کو اور افطاری میں شریک ہونے والوں کو، جو ان افطار پارٹیوں میں شرکت کرتے ہیں یا اس کے منتظمین ہوتے ہیں، وہ اس برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، البتہ جیسا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر کسی مسجد میں یا جماعت کے نماز سینٹر میں افطاری کا انتظام ہو تو اس کے نتیجے میں جو روزے دار ہیں، جو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر سارا دن بھوک پیاس کے نتیجے میں ان کو گھر جانے کی جلدی ہے کہ افطاری میں شریک ہوں، اگر مسجد میں، جماعتی نماز سینٹر میں، جماعتی سطح پر افطاری کا انتظام ہو تو وہ گھر جانے کی بجائے مسجد میں چلے جائیں گے۔ اگر وہ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں افطاری سے قبل ایم ٹی اے پہ حضور کا درس القرآن کا پروگرام جاری ہے تو وہاں پر افطاری کے انتظام کے نتیجے میں وہ درس القرآن کا پروگرام بھی سن سکتے ہیں۔ اگر وہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں اس وقت ایم ٹی اے کے درس القرآن کا پروگرام نہیں آ رہا، وہاں کے جماعتی انتظام کے تحت عصر سے مغرب تک درس القرآن کا پروگرام ہے، تو وہاں کا وہ مقامی درس القرآن کے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس طرح وہ رمضان کی برکات سے فیض یاب ہو جائے۔
اور افطاری کا انتظام ہونے کے نتیجے میں وہ نماز مغرب باجماعت میں بھی شرکت کر سکیں گے. تو اگر یہ انتظام ہو تو یہ اس حدیث کی روشنی میں رمضان کی برکات سے فیض یاب ہونے میں ایک ممد اور معاون بن جائے گا. جی جزاکم اللہ حسن الجزا. مول صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ اس آج کے دور کے خاص مسئلے پہ آپ نے روشنی ڈالی، کیونکہ اس قسم کی افطار پارٹیوں کا بہت زیادہ معاشرے میں رواج ہوتا ہے، اور دونوں باتوں کو آپ نے بڑا کھول کے بیان کر دیا کہ اگر وہ خوش گپیوں کے لیے لگائی جا رہی ہیں، ایسی افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں تو اس سے وہ اس برکت سے محروم ہو جائیں گے. لیکن جہاں پہ مجبوری ہے اور جماعتی انتظام کے تحت ہوتا ہے اس قسم کا انتظام افطاری وغیرہ کا، تو وہاں چونکہ سارے جو پروگرام حضرت صاحب کی طرف سے یا درس القرآن کے مقامی سطح پہ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس لیے وہ برکت کا باعث ہوتا ہے. جزاکم اللہ. ماجد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ ایک خاص جو سوال ہے کہ وہ خواتین جو ساری خواتین جو روزہ رکھ سکتی ہیں، جن پہ روزہ فرض ہے، جب وہ روزہ رکھتی ہیں تو بعض ایسے مخصوص ایام روزے کے دوران ان کے شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ اپنے روزے کو پورا کر لیں؟ مثال کے طور پہ اگر روزے سے کچھ دیر پہلے ان کے وہ ایام شروع ہو گئے تو کیا وہ روزہ چند لمحے جو رہتے ہیں یا آدھا گھنٹہ رہتا ہے یا 1 گھنٹہ رہتا ہے تو پورا کر لیں، یا وہ روزہ ان کا ختم ہو جائے گا اور اس کی پھر جو اس روزے کی گنتی پوری کرنا ہے وہ کس طرح ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر روزے کے دوران کسی بھی وقت روزہ افطار کرنے میں تھوڑا سا وقت بھی رہتا ہو، اگر یہ مخصوص جو ایام ہیں شروع ہو جاتے ہیں اور تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کی شرط جو ہے وہ پاکیزگی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. اور حضرت عائشہ کی یہ روایت ہے جو حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم حیض کے باعث روزے چھوڑتی تھیں تو ہمیں بعد میں وہ روزے پورے کرنے کا ارشاد ہوتا تھا. تو جو حائضہ ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ روزے نہیں رکھے گی، پاک ہونے کی حالت میں روزے رکھے گی. اس لیے ایسی عورت جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے دوران کسی بھی وقت افطار کرنے سے پہلے اگر وہ حیض کا خون شروع ہو جاتا ہے، اس کا وہ مخصوص وقت شروع ہو جاتا ہے، تو وہیں اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. پھر اس روزے کے متبادل وہ رمضان کے بعد اپنا ایک روزہ رکھے گی، جسے قضا کا روزہ کہتے ہیں، وہ روزہ پورا کرے گی. جی ٹھیک ہے. تو یہ اس کے لیے ایک بنیادی ہے جو ہے اصول ہے، طریقہ ہے. جی جزاکم اللہ حسن الجزا. مول صاحب ناظرین آپ کو تفصیل سے بتا دیا اس کا سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ باقاعدہ ان کی حدیث اور ان کی جو طریق تھا اس کو بیان کر کے ماجد صاحب نے بتا دیا کہ جو روزہ وہ وہیں پہ اس کا ختم ہو جائے گا اور اس کو بعد میں وہ اس کی گنتی پوری کرے گی. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور محترم بشر کالوں صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ مول صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بعض بیماریوں میں روزہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اس لیے روزہ رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس قسم کے جو اس کو خاص طور پہ اس لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بعد میں روزے پورے کرنے مشکل ہیں، تو ہم یہ کوئی ایسی معمولی بیماری ہے اس میں روزہ رکھ لیں تو آسانی کے ساتھ رمضان میں ہم روزہ رکھ لیں گے. تو کیا ایسی کوئی گنجائش ہے کہ بیماری کی صورت میں روزہ بہتری پیدا کرے؟ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی نوعیت معمولی ہوتی ہے اور وہ انسان کے روزمرہ کے کاموں میں وہ بیماریاں حرج کا باعث نہیں بنتی. بعض اوقات بعض دائم المریض ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اس بیماری کے باوجود، اور ان کا جسم اس بیماری کی تکلیف کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ مستقل بیماری کے نتیجے میں انہیں اس بیماری کی تکلیف کی شدت بھی زیادہ محسوس نہیں ہوتی. تو ایسی بیماری جس کے دوران روزہ رکھنے سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہو اور نقصان ہوتا ہو تو اس بیماری میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس میں روزہ رکھنے سے بیماری میں اضافہ نہیں ہوتا اور کوئی زائد تکلیف نہیں ہوتی تو اس بیماری میں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں. اس لیے انسان کو اپنے کسی تجربہ کار
اور سمجھدار معالج کے ساتھ اس بارے میں مشورہ کر لینا چاہیے کہ میری بیماری کی کیا کیفیت ہے، کیا اس بیماری میں روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر طبیب کا مشورہ یہ ہو کہ اس بیماری میں روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا، تکلیف بڑھے گی، تو اس بیماری میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اس کا مشورہ ہو کہ یہ بیماری ایسی ہے جس میں روزہ رکھنے سے نقصان نہیں ہوگا بلکہ بعض اوقات اس بیماری میں روزہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے، مثلا اگر کسی کو کولیسٹرول کی زیادتی کی بیماری ہے تو روزہ رکھنے سے اس کی بیماری میں فائدہ ہوگا، اس کو بجائے نقصان کے کہ اس کا کولیسٹرول لیول اور کم ہو جائے گا۔ اس طرح کی کئی تکلیفیں ہیں، مثلا ایک آدمی کو مستقل طور پہ گھٹنوں کی درد کی شکایت ہے، کمر درد کی شکایت ہے، اب وہ اس میں اپنے سارے کام کاج کر رہا ہے، اور اگر وہ گھٹنے کی درد میں یا کمر کی درد میں روزہ رکھ لے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ بہرحال اس امر کا فیصلہ ہر انسان کو دل کے تقوی کے ساتھ خوف خدا مد نظر رکھتے ہوئے اپنے طبیب کے مشورہ سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ میری بیماری کی کیا نوعیت ہے، کیا اس میں روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی یا روزہ رکھنے سے بیماری میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ یہاں پہ میں ایک اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک خاص ارشاد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ محترم کالم صاحب نے کہا کہ انسان کو اپنے طبیب سے مشورہ کرنا چاہیے، تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح علم الادیان اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے علم الاجسام یعنی حکمت سے بھی بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ اس لیے کسی نے حضور سے پوچھا کہ حضور کہتے ہیں کہ ذیابیطس میں روزہ رکھ لینے سے کوئی حرج نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز، اس میں تو روزہ بہت مضر ہے، تو اس لیے یہ درست بات ہے کہ اس کا فیصلہ انسان کا طبیب اس کو بتا سکتا ہے کہ اس کی کس قسم کی بیماری ہے اور اس میں اسے کیا راہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اپنے پروگرام کے آخری سوال کے لیے ہم محترم ماجد صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ماجد صاحب، ایک خاص بات جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ چونکہ دانتوں کی صفائی کا اسلام نے بڑا حکم دیا ہے، تو اس دور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسواک وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا۔ آج کل کے دور میں چونکہ اس کی جگہ ٹوتھ پیسٹ نے لے لی ہے، برش نے لے لی، تو کیا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ روزے میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو روزہ ختم نہیں ہوتا اور اس کی اجازت ہے۔ ان دو باتوں میں آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بالکل جائز ہے، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ نہ خوراک میں آتا ہے نہ پینے میں آتا ہے۔ جو روزہ کی حالت میں چیزیں منع ہے وہ کھانا منع ہے، پانی یا کوئی مشروب پینا منع ہے۔ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو روزہ کی حالت میں منع کی گئی ہیں، لیکن ٹوتھ پیسٹ ان دونوں کیٹیگری میں نہیں آتا۔ سوائے اس کے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ حلق میں نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی کلی کر رہا ہے یا ٹوتھ پیسٹ کر رہا ہے، چند قطرے اندر چلے بھی جاتے ہیں تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جو دوسرا حصہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنا، یہ بھی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس بارے میں وہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ آنکھ میں روزے کے دوران دوائی ڈالی جا سکتی ہے، تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو بیمار ہے وہ روزہ رکھتا ہی کیوں ہے، اور غالباً بعد میں جو افتاء سے بعض فتاویٰ بھی جاری ہوئے ان سے بھی یہی ہے کہ صبح اور شام استعمال کر لیا جائے تو اس میں اس کی بہتری ہے۔ جی تو باقی جو اور چیزیں ہیں اس میں جن سے مطلب اگر بلا اختیار کیا آتی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی آمدن جان بوجھ کر کیا کرتا ہے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کان میں دوائی ڈالنا ہے جو بعد میں معمولی تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی وہ بھی روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا، روزہ توڑنے کا موجب نہیں بنتی۔ باقی جہاں تک خون دینے سے بھی روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ اگر انسان ایک بوتل دے گا، 2 بوتل دے، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن چونکہ خون دینے سے کمزوری ہو جاتی ہے، اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی روزہ کھولنا چاہے خون دینے کے بعد اسے اجازت ہے اور روزہ کھول سکتا ہے، اس کے پھر عوض اس کے اور بعد میں رمضان کے بعد اپنی گنتی پوری کر لے اور یہ روزہ اس کے بعد قضا کا روزہ رکھے۔ تو کیونکہ جان جو ہے وہ زیادہ ضروری اور قیمتی ہے، روزہ تو بعد میں بھی رکھا جا سکتا ہے، تو اسی طرح
नाज़रीन, हम अब अपने प्रोग्राम को समेटते हैं और आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ रोज़े से मुतल्लिक़ मसाइल पे हमने गुफ्तगू की। एक ख़ास जो सवाल था वो इफ्तार पार्टियों के मुतल्लिक़ था और इसके मुतल्लिक़ मैं सैयदना हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला का एक बड़ा जामे इरशाद आपकी खिदमत में रखता हूँ, जिसमें हज़रत साहब ने बड़ी गहराई के साथ और बड़ा जामे इसमें हमें हिदायत दी हैं। हुज़ूर फरमाते हैं बाज़ दफ़ा इफ्तार पार्टियों के सिलसिले में हुज़ूर फरमाते हैं बाज़ दफ़ा बिल्कुल बरअक्स नतीजा ज़ाहिर होता है, बजाय इसके कि रोज़ा खोल कर इंसान ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ हो, कुरान करीम की तिलावत करे, जो तरावी पढ़ते हैं वो तरावी के लिए तैयार होकर जाएँ, इसकी बजाय मजलिसें लग जाती हैं जो बाज़ दफ़ा इतनी लंबी चल जाती हैं कि इबादतें भी ज़ाया होने लगती हैं। और अगर उस दिन की इशा की नमाज़ पढ़ भी लें वक्त के ऊपर तो दूसरे दिन की तहज्जुद की नमाज़ पर असर पड़ जाएगा। अफ्तारी की मजलिसों को मैंने, हुज़ूर फरमाते हैं, अफ्तारी की मजलिसों को मैंने कभी भी ज़िक्र इलाही की मजलिसों में तब्दील होते नहीं देखा। फिर वो सजावट की मजलिसें बन जाती हैं, अच्छे कपड़े पहनकर औरतें बच्चे जाते हैं वहाँ, फिर खूब गप्पें लगाई जाती हैं, खाने की तारीफ़ें होती हैं और तरह तरह की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं और दूसरे दिन अपनी तहज्जुद को ज़ाया कर देते हैं और फिर बेज़रूरत बातें बहुत होती हैं। तो ये नाज़रीन, ये बड़ा जामे और माने इसमें इरशाद है जो हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि इफ्तार पार्टियाँ, इस किस्म की इफ्तार पार्टियाँ जिनका ज़िक्र हजूर ने बड़ी वजाहत से फरमा दिया है, इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो रोज़े का असल, रोज़े की जो असल गरज़ है इबादत इलाही, तिलावत कुरान करीम, नमाज़ों, नवाफिल, उसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं इस प्रोग्राम के आखिर पर अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और बड़ी तफसील के साथ माजिद साहब ने भी और मोहतरम कालों साहब ने भी टेलीफ़ोन के ज़रिए हमारे नाज़रीन को तफसीली जवाबात से नवाजा। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन।